अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के बराह रास्त सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले में हमारी कोशिश होती है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स शामिल की जाएं और हमारे साथ दारुल इफ्ता के माशाअल्लाह आलिम दीन मौजूद हैं, इनसे जवाबात हासिल किए जाएँ। रमज़ान करीम में बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं, रोज़ा रखते हुए, तरावी के दौरान, एतिकाफ़ के मसाइल और ज़कात के मामलात, दिन ब दिन हमारे जहनों में सवालात पैदा होते चले जाते हैं। आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं आप हमसे सवालात कर सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के आलिम दीन हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात इनसे हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज माह रमज़ान का पाकिस्तान, हिंद और बांग्लादेश वगैरह में दूसरा रोज़ा है। मदीना मुनव्वरा में, अरब शरीफ में आज तीसरा रोज़ा होगा और इफ्तार के हम करीब जा रहे हैं। कबूलियत की घड़ियाँ भी करीब आ रही हैं। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से हमारे सिलसिले में शामिल रहिए, तवज्जो के साथ शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारे अल्लाह ने चाहा मसाइल का हल हमें मालूम होता चला जाएगा। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे, हमें कॉल कीजिए। इन नंबर्स पर इंशाअल्लाह आप अपने सवालात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हुजूर, रोज़े के हवाले से कल भी मदनी फूल अता फरमाए थे आपने। रोज़े में भूल कर अगर कोई खा पी ले तो पहले तो ये हुक्म फरमाएं कि उस बारे में क्या हुक्म होगा, यानी अगर याद नहीं रहा, अचानक उसने कुछ खा पी लिया, पानी पी लिया, तो इस बारे में क्या हुक्म होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रोज़े की हालत में अगर किसी ने भूले से खा लिया, पी लिया, कोई ऐसा काम कर दिया कि जिससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन रोज़ादार को अपना रोज़ादार होना याद ही नहीं है, यानी वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही समझ रहा है जिस तरह पूरे 11 महीने में समझता रहा कि जब चाहो खा लो पी लो। और इस रोज़ादार को ये रोज़े के मुनाफी काम करते वक्त, खाते पीते वक्त रोज़ादार होना ही याद नहीं है, तो इस सूरत में इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, यानी अब रोज़ादार होना याद नहीं और कोई भी ऐसा अमल कर लिया जो रोज़ा तोड़ने वाला है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, अब नॉर्मली जब मस्जिद में जा रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, तो एक चीज देख रहे हैं, सबकी रमजान से पहले गरगरे की आदत थी, तो उसी आदत के तहत जब वो कुल्ली करते हुए गरगरा कर लिया, तो अब क्या गरगरा करने से, जिसको इंग्लिश में गार्गल कहते हैं, रोजा टूट जाएगा? और अगर टूट जाएगा तो क्या ये भी यहाँ भी वो वाली बात नहीं आएगी, भूले वाली? यहाँ पर भी वही ऑप्शन होगा कि दो ही सूरतें बनेंगी। एक आदमी उसको पूरे जहन में है कि कल तक तो मैं गरगरा भी रोज़ा नहीं था, मैं गरगरा करता था, सुन्नत अदा करता था, लेकिन अब मैंने रोज़ा रख लिया है और अब मुझे गरगरा नहीं करना। ठीक है, अब वो कुल्ली कर रहा है और कुल्ली करते वक्त बस जरा सी बेहतियाती ये हुई किसी भी वजह से, चाहे इसको हिचकी आ जाए या खांसी आ जाए, किसी भी वजह से हलक से पानी नीचे उतर गया, ठीक है, और इस वक्त इसको ये पता है कि मैं रोजे से हूँ और मुझे हलक से पानी नीचे नहीं ले जाना, ठीक है, लेकिन गलती से चला गया, तो रोजा टूट जाएगा। ठीक है। और अगर दूसरा ऑप्शन ये कि एक आदमी वुजू कर रहा है और हस्ब मामूल वुजू करते वक्त वो कुल्ली करने के बाद गरगरा भी कर रहा है और इसी तरह रोजे की हालत में उसने गरगरा कर लिया, कर लेने के बाद अब इसकी तवज्जो गई कि मेरा तो रोजा है, लेकिन जब इसमें गरगरा किया, गरगरे का माना हलक के अंदर पानी को ऊपर नीचे करके हलक की गले की सफाई करना। अब ये जब अमल होगा तो हलक से पानी नीचे उतरेगा और मैदे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब चूंकि इसने गरगरा करते वक्त इसको ये याद ही नहीं है कि मैं रोजे से हूँ, तो इस बिना पर भूले से इससे ऐसा काम हुआ कि हलक से पानी नीचे उतरा, इसका रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, यानी भूल से हुआ तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर याद है और गरगरा किया तो रोजा, याद है जानते बूझते करेगा तो रोजा टूटेगा, गुनाहगार भी होगा। और अगर गरगर वजू करते वक्त, कुल्ली करते वक्त गरगरा नहीं करना जहन में है, वो बचते बचते भी फिर भी हलक से पानी नीचे उतर जाता है, तो रोजा टूट जाएगा। यानी यहाँ मेरे मदनी चल के नाजरीन, शायद आप में से कईयों को ये ना पता हो कि जो गार्गल होता है, जो गरगरा होता है, वो वुजू में जब रोज़ा हो हमें नहीं करना, ये बिल्कुल एहतियात हमें इस हवाले से करनी है, इससे रोज़ा टूट जाता है और गुनाहगार भी होंगे। अच्छा हुजूर, एक बात मजीद ले लूँ, कॉल्स भी आ गई हैं कि अब इसमें रोज़े में भूल कर कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटता, इसकी वजह क्या है? क्योंकि नमाज में अगर कोई ऐसा भूले से काम हो जाए जो मनाफी नमाज हो, नमाज को तोड़ देने वाला हो, तो नमाज तो टूट जाती है। तो नमाज में ये उसूल है और रोज़े में ये उसूल है।
دونوں میں فرق بھی تو ہے، ٹھیک ہے، بہت فرق ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے، ہاتھ باندھا ہوتا ہے، نگاہیں اس کی سجدے کے مقام پر ہوتی ہیں، وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نمازی کی جو حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ تم نے منافی نماز کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ آدمی نماز کے اندر ایسی خطا نہیں کرتا کہ جس سے نماز ٹوٹے، ٹھیک ہے، تو جانتے بوجھتے نہیں کرتا، بھولے سے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو چونکہ نمازی کی جو حالت ہے، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، قومہ، جلسہ، یہ حالت اس کو یاد دلا رہی ہے کہ تم نماز میں ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں روزے کو دیکھیں، صحیح، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور منافی روزہ عمل سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ صحیح، اب ایک میرے پاس پکچر آئی تھی، اس میں تھا کہ دنیا بھر میں اس وقت جو روزے رکھے جا رہے ہیں ان میں کم سے کم ٹائم ایک شہر کا 10 گھنٹے جی، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم تقریباً 22 گھنٹے۔ اللہ اللہ، اب اس دوران 10 سے 22 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں مختلف ٹائمنگ ہیں روزے کی۔ اب پورے سال کھاتے رہے، پیتے رہے، اور جب چاہا کھا لیا، پی لیا، کوئی بھی ایسا کام کر لیا۔ اب جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے کے اندر یاد دلانے والی چیز انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح، نماز میں اس کی حالت ہمیں یاد دلا رہی ہے صحیح، کہ میں صحیح، نماز میں ہوں، صحیح، لیکن روزہ تو کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، وہ رک گیا۔ صحیح، اب رکنے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو یہ یاد دلائے کہ تم روزے سے ہو؟ صحیح، صحیح، تو چونکہ یہاں پر بھولنا یہ ایک ممکن ہے، ممکن عمل ہے، اتنے گھنٹوں تک یہ عمل روزے کا عبادت کا ہوتا ہے، اور انسان نسیان سے مرکب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی آسانی ہے، یعنی شریعت آسانی چاہتی ہے کہ انسان اگر بھول جائے، اور واقعی اس میں بھولنے کا چانس رہتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کو یہ اجازت دی گئی۔ اور نماز چونکہ ایک چھوٹا اتنا بڑا لمبا عمل نہیں ہے، اس میں مختصر ٹائم لگتا ہے، اس کی حالت بھی بتا رہی ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھول سے کھا لینے پی لینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا، اللہ تعالیٰ نے پلایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس پر اور بھی بات کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات آخر میں پتہ چلی ہے کہ جو بھول کر کھاتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا۔ کیا بھولے سے کھانے والے کو ہم روکیں گے نہیں روکیں گے، یہ سوالات بھی ہیں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں آپ کی کچھ کالز لے لیں، جنہیں آپ ہمیں کچھ کالز ایک ساتھ دے دیجئے۔ جی، میں یو کے برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیا میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تقریباً 17-18 ہزار پاؤنڈ اگر میرے اکاؤنٹ میں، تو سلسلہ یہ ہے کہ میں ان میں سے پیسے نکلواتا بھی رہتا ہوں اور پھر کھاتا بھی رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یعنی پوری رقم نہیں نکلواتا، تقریباً تھوڑے نکلواتا ہوں پھر تھوڑے رکھا دیتا ہوں، یعنی 10-12 ہزار پاؤنڈ میرے جو ہے نا اکاؤنٹ میں رقم رہتی ہے، تو اس پہ اگر سال گزر جائے تو میری اس پہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں نے صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے۔ انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو۔ اگلی کال دے دیجئے۔ مریض ہے تو اس کا روزہ کسی کو رکھوا سکتے ہیں؟ ہم برین سے بات کرا رہے ہیں، وہ تو بولتے ہیں ہم خود رکھیں گے، وہ مریض ہے تو ہم اسے رکھوا سکتے ہیں یا بولنا نہیں ہم کو چاہیے؟ مریض کا روزہ کس سے رکھوائیں، مریض سے رکھوائیں یا کسی اور سے رکھوا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ اگلی کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رانا محمد امجد، ڈیرہ غازی خان، بستی فوجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میری طبیعت معدہ اور بلڈ پریشر ہوتا ہے، میں ٹیبلٹ کھا رہا ہوں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اس سے بلڈ پریشر یا معدے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میرا سوال یہی ہے، میرا دل بہت کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیا معدے میں اور بلڈ پریشر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ٹیبلٹ میں سحری سے پہلے کھا لوں اور سحری افطاری سے بعد کھا لوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا خود بھی دل چاہ رہا ہے، علاج بھی آپ نے خود ہی طریقہ خود ہی بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ معلوم کر لیں گے۔ اگلی کال دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور علی سوریانی، میں کندا کوٹ سے بول رہا ہوں۔ میرا بزنس اکاؤنٹ ہے بینک میں جس سے نفع ملتا ہے، یا کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ اس میں یہ بھی ہے، نفع بھی ہے اور نقصان بھی، یہ مجھے معلومات حاصل کرنی تھی۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نور علی بھائی ضرور آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میں بینک میں پڑا 1 لاکھ روپیہ، کیا میری زکوٰۃ بنتی ہے؟
جی بینک میں 1 لاکھ پڑے ہیں. چلیں حضور میرا خیال ہے پہلا اور آخری سوال ایک ہی نوعیت کا ہے. یو کے سے بھی جو کال تھی 12-15 ہزار پاؤنڈ رہتے ہیں, نکالتا رہتا ہوں ڈالتا رہتا ہوں, تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ اور ہمارے آخری جو کال تھی بینک میں 1 لاکھ روپے, تو تھوڑا ڈیفائن کر دیں زکوٰۃ بنے گی کیسے؟ دیکھیں ان کے جیسے 17,000 یا 18,000 پاؤنڈ رہتے ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً نکالتے رہتے ہیں, لیکن ان کے پاس 10,000 پاؤنڈ تک رقم رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور 10,000 پاؤنڈ یہ اتنی رقم ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے. تو اس بنا پر چونکہ ان کا یہ مال حاجت اصلیہ, ضروریات زندگی اور قرض وغیرہ سے اگر فارغ ہے, یعنی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے, قرض ان کے اوپر نہیں ہے, یا جو ہے وہ ادا کر دیں گے پھر بھی اتنی رقم بچتی ہے, تو ان کے اوپر سالانہ زکوٰۃ کا حکم بنے گا. اور 10,000 پر انہیں 250 پاؤنڈ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. 2.5% جو بھی اماؤنٹ بچ جاتی ہے زکوٰۃ جو قرض دینا ہے وہ نکال کر حاجت اصلیہ وغیرہ اس کی ہے وہ بھی مطلب مائنس کر دیں. باقی بچنے والی رقم اگر اتنی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی جس میں سے ہم خرید سکیں. ٹھیک ہے. تو اتنی پاکستان میں اندازاً کتنا تقریباً یہ 38,800 کچھ تھا, مطلب 15 لاکھ بن جاتے ہیں, 19-20 ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 40,000 38,000 اگر ہم نیچے والے سائڈ پکڑ لیں تو 38,000 اگر ہے, اور اوپر نیچے ہر ملک کا ظاہر الگ ہوگا, لیکن اتنی اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی ہے, 7.5 تولہ, اب 52.5 تولہ چاندی کو 52 تولہ چاندی ہے, 52 تولہ چاندی کو لے لیں تو یہ لاکھ روپے والے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہی جواب ہوگا. ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اگر ان کا یہ 1 لاکھ روپے اماؤنٹ رہتا ہے اور ان کی ضرورت اور حاجت وغیرہ سے بالکل فارغ ہے, تو یہ 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد. 1 سال گزرنے کے بعد. لیکن ان کو مزید اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ مزید اور مال بھی ہوگا, جیسے مال تجارت ہے, یا ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے, یا انہوں نے کچھ رقم کسی کو قرض کے طور پہ دی ہے. تو یہ سب کو کیلکولیٹ کر کے یہ ان سب کا 40واں حصہ 2.5% یہ زکوٰۃ ادا کریں. امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. کلیئر نہ ہو تو darulifta@dawatislami.net پر اپنی تمام اماؤنٹس کی, تمام بزنس کی, کس کو کہتے ہیں نا کہ آمدنی اور جو آپ نے دینے چیزیں, اگر اس کی تھوڑی تفصیل بھیج دیں گے تو اور اچھے انداز سے بھی آپ کو آپ کی زکوٰۃ بنا کر دے دی جائے گی. اور مریض کے حوالے سے حضور سوال تھا کہ مریض کا روزہ, اس کے مریض سے روزہ رکھوائیں یا کسی اور سے رکھوا لیں؟ دیکھیں روزہ یہ ہے جسمانی عبادت. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے. تو جو عبادت جسمانی ہیں, بدنی ہیں, وہ بندہ پر خود ہی لازم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بدلے کوئی اور اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جو مالی عبادت ہوتی ہے جیسے زکوٰۃ, تو زکوٰۃ اگر مجھ پہ فرض ہے, اب میرے بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں, تو اگر میری طرف سے اجازت ہے تو وہ میری طرف سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن نماز یہ جسمانی عبادت ہے, روزہ جسمانی عبادت ہے, اور جسمانی عبادت کا کوئی اور نائب بن کر ادائیگی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جسمانی عبادت خود ہی کرنی ہوگی, لیکن کیسا مریض ہو, کیونکہ اگلی کال بھی اسی طرح کی تھی جو ہمارے ڈیرا غازی خان سے اسلام بھائی تھے, بلڈ پریشر وغیرہ کا ان کو مرض تھا, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. تو ان کا بھی یہ سوال تھا کہ طبیعت خراب تو نہیں ہو جائے گی, ان کو یہ مطلب تھوڑا سا کنفیوژن تھی, تو یہ تفصیل پتہ چل جائے کہ کیسا مریض ہوگا تو وہ روزہ نہ رکھے اور کیسا مریض ہوگا جس کو روزہ رکھنا چاہیے. دیکھیں اس میں وہ مریض کے جس کو روزہ رکھنے پر مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو, ٹھیک ہے, مرض بڑھ جاتا ہو, اس کا اپنا تجربہ بھی ہو, تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے باعث, تو پھر ایسے مریض کو روزہ رمضان المبارک میں ادائیگی کی صورت میں نہ رکھنے کی رخصت ہے. صحیح. لیکن رمضان گزرنے کے بعد انہیں ان کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی. تو یہ جو میدا اور بلڈ پریشر ان کے جو مریض ہیں, تو یہ اسلامی بھائی شوق تو ہے انہیں روزہ رکھنے کا, لیکن اب یہ ڈر بھی رہیں کچھ ہوگا تو نہیں, آپ رکھ کے دیکھیں. صحیح. اگر روزہ رکھنے سے اگر آپ کو مرض پڑتا ہے تو پھر آپ ماہ رمضان مبارک گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں. اب اس کا یہ نہیں کہ میں پہلا روزہ نہیں رکھ سکتا, تو پورے مہینے بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں وہ ہمت کریں تو کچھ نہ کچھ روزے رکھ سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک مرض اوڑھ لیتے ہیں کہ بس میں تو مریض ہوں, بندہ یہ کہتا ہے میں مریض ہوں تو واقعی مریض ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب ان کو کچھ ہمت کرنی چاہیے اور روزہ رکھ کے دیکھیں
ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی ان میں طاقت قوت آ جائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا اب موسم بھی کیسا مدینہ بہتر ہو گیا ماشاءاللہ. پچھلے مہینے کی گرمی جو تھی اور ایک خوف تھا کہ رمضان کیسا گزرے گا. 2 دن سے تو ایسی رحمت بھری ہوا چل رہی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ ول پاور ہوتا ہے. انسان اگر خود ہی اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع کر دے تو واقعی وہ مریض ہو جاتا ہے. بلکہ باپا نے پچھلے دنوں ایک بڑا مدنی مذاکرے میں مزاح کے طور پہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو 3 آدمی مل کر کہہ دینا تمہاری طبیعت ٹھیک نکلی, خیر تو ہے, تو وہ واقعی فیل کرنے لگ جائے گا کہ میں بیمار ہوں. تو یہ نہ کہیں میں مریض ہوں. اگر واقعی ڈاکٹرز کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو پھر بھی ایک بڑا اچھا مشورہ دیں کہ ایک آدھا روزہ رکھ کے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں کیا فرق آتا ہے. اور مزید میرا مشورہ ان کو یہ رہے گا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ان کو کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو دارالفتہ اہل سنت اپنے ان کے شہر میں اگر موجود ہو تو وہاں, ورنہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز اسکرین پر چل رہے ہوں گے, ذرا چلا دیجئے بھائی تاکہ ٹائمنگ بھی چلا دیں. 10 سے دوپہر 3 بجے تک یہ دارالفتہ اہل سنت کی ٹائمنگ ہے. دوپہر میں 1 سے 2 وقفہ ہوگا, تو اس دوران یہ اپنی کالز کریں اور اپنی کنڈیشن بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا لیکن ایسا ہو گیا. اگر طبیعت اور زیادہ بگڑی تو بتا دیں تاکہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, دارالفتہ سے ہی پوچھیں, کیونکہ ہر ڈاکٹر تو زکام ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, کہتے ہیں نہ رکھیں روزہ. چھوٹے سے معاملے پہ کہہ دیتے ہیں روزہ نہ رکھیں. تو صحیح ہے, دارالفتہ والے آپ کو صحیح بتائیں گے اور آپ انشاءاللہ ہمت کریں, اللہ پاک آسانی فرمائے. اور جس طرح آپ خود کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ صبح میں دوائی کھا سکتا ہوں, شام کھا سکتا ہوں, جو آپ کا شوق بھی بتا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ روزہ رکھنے سے بھی صحت ملتی ہے. آپ ہمت کریں اور روزہ رکھیں. نور علی بھائی تھے, بزنس اکاؤنٹ ہے میرا, اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے, نفع لینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ اب یہ بزنس اکاؤنٹ اس کی کیا صورتحال ہے, آیا کس طریقے کار سے انہوں نے پیسے بینک میں جمع کرائے ہیں یا کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو حلال حرام دونوں طرح کے طریقے کار ہیں. اب جب تک یہ واضح نہیں ہوگا ہمیں کہ ان کے کس شرائط کے مطابق انہوں نے انویسٹ کی ہے, نفع کس طرح سے مل رہا ہے. لیکن بینک میں پیسے ڈال کے عموماً نفع لینا, یہاں یہ بینک کا جہاں تک معاملہ ہے تو بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ملنے والا جو انٹرسٹ ہے وہ سود ہے اور وہ حلال نہیں ہے. اور مزید تفصیلات جس طرح ہمارے دارالفتہ کے عالم دین اسلامیہ نے فرمائی کہ آپ کا اپنا جو آپ جس اکاؤنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تفصیل بتائیں گے, تو انشاءاللہ فون نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کال کر کے مزید تفصیل بھی اس پر بات کر سکتے ہیں. اگلی کالز دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف الرحمان چشتی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. کل کے دارالفتہ میں انجیکشن کے بارے میں سوال کا جواب دیا جا رہا تھا, تو اس میں ڈرپ کہا تھا کہ آپ ڈرپ لگوا سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ڈرپ لگواتے ہیں تو آپ کی وہ جو کمزوری ہوتی ہے کھانا پینا نہ کھانے کی وجہ سے, اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف الرحمان بھائی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, ضرور اس کا جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسجد علی ہے, مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے پرانے کپڑے یا کوئی ایسی چیز جو اب ہمارے استعمال میں نہیں ہے, مثلا کوئی الیکٹرانک کی چیز ہے, کوئی اور چیز ہے, کیا وہ ہم مارکیٹ ریٹ کے مطابق زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 1 1/5 محلہ سکیم سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بعض اوقات علماء کرام سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ عورت نفلی روزہ یا کوئی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی, تو اس رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ کیا عورت یہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ سکتی ہے, یا اس میں کچھ حرج ہے یا نہیں, رکھ سکتی ہے یا نہیں, یہ اس میں بتا دیں کہ شوہر کی اجازت لینا لازم ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیف الرحمان تھے باب المدینہ سے. آپ نے شاید کل انجیکشن کے مسئلے اور ڈرپ پر کچھ رہنمائی فرمائی ہوگی, تو یہ تو کمزوری بھی دور کر دیتا ہے, پھر روزانہ ایک ڈرپ لگا لیں, روزے میں فریش ہو جائیں گے. دیکھیں ڈرپ کا جو ڈرپ یا انجیکشن کی جو بھی صورت ہے وہ صورت کہ جس میں انسان کو طاقت بھی آتی ہو نا, جی, تو وہ
نارملی کسی عام روزہ دار کو کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ چاہتا ہے میں ڈرپ لگا لوں تاکہ پیٹ میرا بھر جائے جی، یا مجھے پیاس کی شدت کا احساس جاتا رہے، جی جی، تو اس صورت میں ڈرپ لگانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک وہ صورت ہے کہ ایک بیمار روزہ دار ہے، روزہ دار کو چکر آ رہے ہیں یا ایسی کنڈیشن ہو گئی جس میں ڈاکٹروں نے کہا اس کو ڈرپ لگائی جائے گی، واقعی جس کی طبیعت یعنی ڈاؤن جس ہو کی چکی جو ہے وہ صحت جان بچانے کے لیے یا مرض کو دور کرنے کے لیے اگر ڈرپ لگائی جا رہی ہے تو اس کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی بھی صورت میں ڈرپ لگے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن دو صورتیں ہیں کہ یا تو اس کا لگانا مکروہ ہوگا یا مکروہ نہیں ہے۔ تو اگر واقعتاً کسی ضرورت کے تحت اس کو ڈرپ لگائی گئی ہے تو اس سے روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھوک پیاس کی شدت مٹانے کے لیے ڈرپ لگاتا ہے تو پھر اس کا یہ عمل مکروہ ہے، یا ایسی طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے جس سے اس کو روزے کی نقاہت کمزوری کا احساس ہی نہ رہے تو یہ عمل بھی اس کا مکروہ ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے نا کتابوں میں کہ روزہ تو نکاہت ہو، بندہ کم سوئے، اسے نکاہت بھی ہو تاکہ اس کا احساس ہو، اس کو ثواب بھی زیادہ ملے۔ اور اس میں امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، قاعدہ کلیہ شاید یہی ہے کہ کس طرح کھانا پینا چاہیے، اس بیان کر کیا تھا کہ معدے کے اندر ڈائریکٹلی کوئی چیز جائے جی، یا معدے تک پہنچنے والی جو نالیاں ہیں ہمارے جسم انسانی میں، ٹھیک ہے، ان نالیوں کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچے یا ان نالیوں میں آ جائے تو وہ معدے تک پہنچا دے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا ڈرپ کا عمل ہے وہ معدے کے اندر ڈائریکٹ اس کی جو سوئی ہے وہ معدے میں نہیں لگتی، وہ رگوں میں لگتی ہے، یا اور وہ رگیں بھی معدے تک نہیں پہنچاتی۔ رگوں کا تعلق بھی جسم سے ہے لیکن معدے تک کوئی ایسی رگ نہیں ہے جس میں انسانی میں خون کی کوئی رگ کہ جو معدے میں کھلتی ہو کہ اس رگ میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ معدے میں چلے جائے گی۔ تو معدہ رگوں سے آنے والی چیزوں سے محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آنے کا جو پروسیس ہوتا ہے تو وہ منفس کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ مسام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے کوئی آدمی پانی میں نہر میں نہائے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر نہانے کے بعد اس کو یورین محسوس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو حاجت پیش ہوگی، تو اس نے حالانکہ پانی پیا نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کے جسم نے پانی کو جذب کیا ہے، تو یہ جذب کرنا روزہ نہیں توڑے گا، جذب کر کے جو اب معدے تک یا مثانے تک چیز جا رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے جو لکوڈ ہے وہ اگر معدے مثانے تک پہنچتا ہے تو وہ مسام کے ذریعے جذب ہونے کی صورت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نالی کے ذریعے منفس کے ذریعے نہیں جو جاتا۔ منفس ہے جو معدے میں جانے کے راستے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے سانس لینے کی جی، یا حلق ہو گیا، یعنی ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، منہ کے ذریعے، یا دماغ کے اندر کوئی چیز انجیکشن یا کوئی دوا ڈالی گئی اور دماغ کے اندر جو چیز آئے گی وہ بھی حلق کے ذریعے معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ دیکھیں یہ شریعت کی کیسی شاندار تحقیق ہے اور شاید ہمارے لیے بہت بڑی آسانی بھی ہے۔ تو امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اسجد بھائی تھے مرکز الاولیاء لاہور سے، پرانے کپڑے یا گھر میں الیکٹرانک کا پرانا سامان ہے، کیا مارکیٹ ریٹ سے اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ یعنی کسی غریب فقیر کو، یعنی اس کو ایک مال کے طور پہ کسی کو دے دیں؟ ہاں، تو شریف فقیر کو پرانے کپڑے یا استعمال میں اب نہیں ہے کوئی ایسی چیز الیکٹرانک جو استعمال میں نہیں ہے تو ایسی چیزیں بھی اگر زکوٰۃ میں دی جا رہی ہیں اور فقیر شرعی اس کو قبضہ کر لیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر الیکٹرانک آئٹم کی قیمت خرید کچھ اور ہوتی ہے، مثلا ایک موبائل ہی لے لیں تو موبائل اگر کسی نے 10,000 روپے کا لیا، ایک آدھ ہفتے استعمال کرنے کے بعد، ایک مہینے استعمال کرنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے میں کسی غریب کو یہ زکوٰۃ میں دے دوں تو اب اس لازمی طور پہ 2-1 کی قیمت میں کمی آ جائے گی۔ ہاں، وہ ایسا نہ ہو کہ موبائل خراب پڑا ہے، ٹیپ خراب پڑا ہے، چلو وہ اٹھا کے زکوٰۃ میں دے دو، پیسے بھی ادا ہو گئے۔ تو یہ مارکیٹ ویلیو یعنی اس موبائل کو 10,000 میں آپ نے خریدا، اگر اس کو آپ مارکیٹ ویلیو ری سیل کرنا چاہیں تو اس کی کتنی قیمت لگے گی؟ 8,000، 8,500، 9,000، تو جتنی قیمت بن رہی ہے مارکیٹ ویلیو آپ کی، اگر یہ موبائل شریف فقیر کو آپ دے دیں تو گویا آپ کے اوپر اگر 9,000 روپے زکوٰۃ بنتی تھی تو وہ ادا ہو گئی، 10,000 بنتی تھی تو 9,000 کی ادا ہو گئی، 1,000 روپے باقی ہے۔ تو امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا، حافظ محمد عبداللہ بھائی ہیں، کیا فرض روزے میں بھی عورت کا اپنے شوہر سے پوچھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، فرض کا جہاں تک معاملہ ہے نا تو اس میں کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان سے پوچھنے کی، اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو عورت نماز پڑھنے میں شوہر سے فرض نماز کے لیے اجازت نہیں لے گی، فرض روزے رکھنے اس میں اجازت نہیں لے گی، تو جو فرائض ہیں ان میں کسی سے اجازت نہیں لیتے۔
ہاں نوافل کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں تفصیل ہے، کسی کو کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے، جیسے بیوی ہے تو یہ نفل نماز پڑھنے کے لیے، نفل روزے رکھنے کے لیے، جبکہ شوہر کو اس وقت اس کی حاجت ہو اور یہ نفل نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، نہیں میں تو تہجد پڑھوں اور سورہ بقرہ پوری پڑھنی ہے، تو شوہر سے اجازت لے. صحیح. اسے نفل روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے اجازت لے. جہاں تک قضا روزے کا معاملہ ہے تو قضا روزے رکھنے میں چونکہ آپشن ہوتے ہیں کہ آج نہیں کل رکھ لیں گے، صحیح، تو اس میں شوہر کی اجازت کی صورت بنتی ہے. لیکن جو ادائے رمضان ہے اس کے اندر شوہر کی اجازت کی قطعاً حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر شوہر منع کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. صحیح. اور عورت اس کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھے گی تو عورت گناہ گار، عورت بھی گناہ گار ہو، کیونکہ رب کا حکم آ گیا تو اب کسی کے حکم کو نہیں مانا جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ سوالات پہنچائے جائیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سلسلے کو ٹائم کو کچھ اور بڑھایا جائے، شروع میں کچھ جلدی ہم شروع کریں، لیکن الحمدللہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ہمارے عالمی مدنی مرکز میں جو جماعت کا وقت ہے اس کے حساب سے سارے ہی عملہ ماشاءاللہ، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے سارے جو یا مدنی عملہ ہے وہ سب نماز کے لیے جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہماری مدنی چینل کی مجلس کی تاکید بھی ہے. تو اس وجہ سے جب جماعت پڑھ کر آتے ہیں تو پھر یہ ترکیب بنتی ہے. تو دیکھیں اگر کوئی صورت بنی تو کچھ منٹ پہلے ہم سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے کچھ عملے کو قریبی مسجد میں نماز ادا کروائی جائے، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں مزید کچھ منٹ لیے جائیں اور تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ سوالات پہنچائے جائیں. سلسلے کا وقت یقیناً مختصر ہے، بہت ساری کالز رہ جاتی ہوں گی، لیکن گھبرائیں نہ کہ جو بھی کالز ہماری رہ جائیں گی ہم ان کالز کو جو آج رہ جائیں گی کل سلسلے میں سب سے پہلے انہی کالز کو شامل کریں گے. تو آپ کالز کرتے رہیں. بلکہ آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا چلوں کہ روزانہ رات 8 سے 9 جو نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے اس دوران بھی دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز آن ہوں گے، آپ انہیں اس وقت کال کر کے بھی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. تو 8 سے اور صبح 10 سے 3 یعنی صبح 10 سے لے کے دوپہر 3 بجے تک بھی آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور دوپہر 2 سے لے کر شام 6 بجے تک جو انٹرنیشنل نمبرز ہیں ہمارے وہ آن رہتے ہیں. رات 8 سے 9 پھر دوبارہ کالز آن ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جب بھی کسی مسئلے کا شکار ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے رہنمائی لینی ہے. ہزاروں لوگ اس وقت حرمین طیبین کے سفر پر ہیں، آپ وہاں موجود ہیں. جی ہاں، آپ اس وقت مکہ پاک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، عمرے کے حوالے سے بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، آپ ہمیں وہاں سے بھی کال کر سکتے ہیں. نمبرز امید ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے سلسلے میں بھی کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آج ہم سب کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل پھر حاضر ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، ہمارے جوابات ہوں گے. چلتے ہیں، مناجات افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت کئی ممالک میں خاص طور پہ ہمارے ہند وغیرہ میں افطار کا وقت قریب ہے. تو نگران شورا کے مدنی پھول اور پھر مناجات، اور پھر جیسے جیسے پاکستان کے دیگر شہروں میں مناجات کا وقت، افطار کا وقت ہوتا جائے گا. تو آئیے، دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. مدنی چینل کے سوا کہیں اور نہ رہیے گا، یہی رہیے اور دعاؤں میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ